Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. शाने रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला, शाने रमजान है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शाने रमजान। खुशामदेद नाजरीन, ARYB ग्लोबल का मिशन सेहतमंद पाकिस्तान। एक बहुत बड़ी आबादी और तादाद और नंबर्स हैं जो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर बीमारियां पनप रही होती हैं, और वो जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हैं, शिद्दत पर पहुंच जाती हैं, तो वो डॉक्टर के आगे सर झुकाते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम डॉक्टर्स की बात पहले मान लें, बजाय इसके कि मर्ज़ बढ़ जाए, तकलीफ़ बढ़ जाए, हमें एडमिट होना पड़े और हमारे अतराफ़ के लोग भी परेशान हों। ये दुख, दर्द, कर्ब, ये सब कुछ बीमारियों से आता है। इंसान सेहतमंद रहेगा तो फजू तर रहेगा, हर मैदान में उसके साथ तवानाई होगी, लेकिन जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो अपने अतराफ़ के माशरे को भी बीमार कर देता है। और मैं याद रखिएगा, ARYB ग्लोबल पाकिस्तान को सेहतमंद बनाना चाहता है। हम आपके लिए प्री अरेंज कर रहे हैं कि पहले से आपके टेस्ट हो जाएं और हर 3 माह बाद आपका टेस्ट हो, हम आपको चेक कर लें कि आप में अगर कोई बीमारी है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आप भाग भाग कर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्लोबली डॉक्टर्स का पैनल होगा जो खुद आपके पास होगा और आपको इंटीग्रेट करता रहेगा कि अब आपने आना है, टेस्ट करवाना है, आप में ये कमी है, आप में ये ज़्यादती है, आपको इन उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है ताकि आप आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में सेहतमंद रहें, तवाना रहें, तंदुरुस्त रहें। और बहुत सारे लोग वो जो बीमारियों से लड़ते 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 कई बरस तक बिस्तरों पर दम तोड़ते हैं, उसकी भी वजह सबब यही बताई गई है कि वो अपना चेकअप नहीं करवाते, वो अपनी मॉनिटरिंग नहीं करते। ये एक ग्लोबली मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो आपको चेक भी करेगा और आपको मेडिकेशंस के बारे में भी बताएगा कि आपने अपनी किन बातों का ख्याल रखकर सेहतमंद रहना है। आइए सेहतमंद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए। इसके ग्लोबल पार्टनर बनने के लिए भी मैं आपको दावत देता हूं। पूरी दुनिया से डॉक्टर्स को दावत है, मेडिकल फील्ड के लोगों को दावत है कि वो आएं और हमारा हिस्सा बने। आप लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए, टेलीविजन स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक द मोस्ट सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद सरफराज सरवर इज अ हाईली एक्सपीरियंस्ड नेफ्रोलॉजिस्ट विद ओवर 15 years of experience. He serves as a senior doctor at SIUT, specializing in the management and treatment of blood pressure, diabetes, kidney diseases and dialysis patients. तो आज डॉक्टर सैयद सरफराज सरवर साहब को मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब, बहुत खुशी हुई आपका ये इनिशिएटिव देख के, ये हाजी इकबाल साहब का कि सेहत सबके लिए। और हम तो चाहते ही हैं कि लोग अस्पताल आने से पहले अस्पताल ना आना पड़े उनको, और उससे पहले उनका इलाज हो जाए। क्या अच्छी बात की आपने, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अस्पतालों में जो रश हम देखते हैं, जो हम देखते हैं कि पेशेंट्स बेचारे व्हील चेयर पर भी हैं, स्ट्रेचर पे भी हैं, वार्ड्स खचाखच भरे हुए हैं, ये चीज़ ना हो और उनको जो है सेहत उनके डोर स्टेप पे मिले। ये अदीब साहब का भी विजन था कि हेल्थ एट द डोर स्टेप पे मिले, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ख़ास तौर पे ये बहुत सारे कंट्रीज़ में ये इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, वहाँ पे बाकायदा ऑनलाइन सर्विसेज हैं। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में इस तरह की सर्विस अगर अवेलेबल हो जाए लोगों के लिए, जहाँ पे लोगों के पास वक्त भी कम है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे उनको घर बैठे ये सहूलत मिल जाए कि वो डॉक्टर से बात कर लें और अपना जो है मशवरा कर लें, अपनी बीमारी के बारे में बता दें और उनको एक अच्छा मशवरा मिल जाए, बिल्कुल सही, उनके मुनासिब कीमत में उनके टेस्ट हो जाएं। इससे अच्छी और क्या बात है। और बिल्कुल 100 की सीधी बात यह है कि जब आप घर से निकलते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, ट्रैफिक के हर्डल्स हैं, हेक्टिक्स हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती है, फिर हॉस्पिटल्स के रश है, इन तमाम चीज़ों से अगर आपको बचा लिया जाए और आपकी सेहत का ख्याल पहले से रख लिया जाए तो बताइए इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। मैं डॉक्टर साहब ये दावत देना चाहता हूँ कि डॉक्टर सैयद सरफराज सरवर जो एक बहुत पॉपुलर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, SIUT के एक सीनियर, द मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं, वहाँ अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। अगर डायलिसिस के पेशेंट हैं, किडनी की डिजीज़ हैं, किसी एनी काइंड ऑफ सच क्वेश्चंस इफ़ यू वांट आस्क टू द डॉक्टर डायरेक्टली, तो आप हमें लाइव कॉल कीजिए। हमारे टेलीविजन पे स्क्रीन पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। कोई भी सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके सामने। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, किडनी डिजीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग पानी नहीं पीते या कम पीते हैं या पानी से अपना नाता नहीं रखते ज़िंदगी में, तो उनके साथ ये डिजीज़ हो सकती हैं। एक क्वेश्चन फॉर दिस हॉली मंथ अबाउट, तो इसमें ये बताइएगा कि पानी तो नहीं पी रहे हम, और 12, 13, 14 और 15 और 16 घंटे के भी रोज़े हमने रखे हैं,
تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کڈنی پہ کوئی افیکٹو ہیں یہ چیزیں یا نہیں رمضان؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی کو نا بہت اڈاپٹیو بنایا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے بھی پانی نہیں پئیں یا 48 گھنٹے بھی نہیں کچھ کھائیں پئیں تو وہ اپنے آپ کو سسٹین کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اب دنیا میں جو ہے وہ اس کا بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں تو اب لوگ یہ کہتے ہیں ڈائٹنگ کے بجائے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں. بالکل. یعنی مطلب ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں, دوپہر کا رات کا کھا لیں, صبح کا ناشتہ کر لیں, رات تک کھا لیں. بالکل. تو یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ اس کو اپنائیں بجائے ڈائٹنگ کرنے کے. بالکل صحیح. تو جب ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے تو ہماری باڈی کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یورین کو جو ہے وہ 100 ٹائمز کانسنٹریٹ کر سکتا ہے وہ. بالکل صحیح. اور پانی کی ضرورت نہ ہو آپ کو پیاس تو لگتی ہے لیکن باڈی اپنا کام کرتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جبکہ جب آپ پانی زیادہ پی رہے ہوتے ہیں تو باڈی کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ یورین کو 100 ٹائمز ڈائلیوٹ کر سکتی ہے. جتنا آپ پانی پئیں گے وہ سارے کا سارا نکال سکتی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے رمضان جو ہے اس میں جو ہماری باڈی کے اندر جو چینجز آتے ہیں پانی سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے انٹل انلیس کہ آپ نے بالکل ہی پانی کنزیوم نہ کیا ہو 24 گھنٹے اور روزے پہ روزے رکھتے جائیں. ایسا ہی. اگر آپ نے 1 گلاس پانی بھی پی لیا ہے, مطلب 500 ml پانی بھی آپ نے پی لیا ہے تو آپ کی باڈی سسٹین کر لیتی ہے اس کو. بہت زبردست. آئی ہیو سم مور کویسچنس اینڈ آئی نیڈ ٹو آنسر دیم کوئکلی. اس میں ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان مبارک میں باوجود اس فاسٹنگ کے پھر بھی اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں. کون سی غیر صحت مند غذائیں ہیں جو لوگ رمضان میں بھی کھانے سے باز نہیں آتے؟ کل پرسوں کی بات ہے جب نیوٹریشنسٹ موجود تھے یہاں پر تو میں نے ان سے کہا کہ ایونچولی برسات ہوتی تھی ہم پکوڑے کھا لیتے تھے, اب ہم نے رمضان کے 30 دن میں اس کو بڑا واجب کر لیا. اس کے علاوہ غیر صحت مند غذائیں کون سی ہیں؟ دوسرے کالر بھی ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. سوال ٹیلی ویژن کا والیوم پلیز. سر کہ کڈنیز کی جو ڈیزیز ہیں اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور باقی اس کے تعلق جو ہے وہ انتڑیوں سے بھی ہوتا ہے, مطلب کہ جب آپ کو اسٹولن آتا ہے تو وہ سخت آتا ہے اس قسم کی ڈیزیز, یا اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بتا دیجیے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آلرائٹ انشاءاللہ بتائیں گے شاہ صاحب. جی شاہ صاحب اس کو دیکھیے کڈنی کے جو سمٹمز ہیں وہ یا تو آپ کو کہیں درد ہوگا کڈنی کی جگہ پہ, بیک میں دونوں طرف جو ہے وہ سائڈ میں, سینٹر میں نہیں سائڈز میں آپ کو اگر درد محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کڈنی میں کوئی سٹون ہے یا کڈنی میں کوئی بیماری ہے, کوئی انفیکشن ہے جو چل رہا ہے. اس کے علاوہ جسم پہ سوجن کا آنا, پیروں کا سوجنا, آنکھوں کا سوجنا, چہرے کا سوجنا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جسم میں جو ہے وہ پانی کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے اور کڈنی اپنا کام صحیح نہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا بڑھنا اور کنٹرول نہ ہونا, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھوک نہ لگنا, متلی ہونا اور کھانا ہضم نہ ہونا, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یوریا بڑھ گیا ہے جسم میں جس کی وجہ سے کڈنی کام نہیں کر رہی ہے اور علامات آ رہی ہیں. تو یہ علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کڈنی کام نہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ پین جب ہوتا ہے, اگر کوئی پتھر وغیرہ پھنستا ہے کڈنی کے اندر تو وہ تو بہت شدید درد کرتا ہے, وہ تو آپ کو اسپتال آنا ہی پڑے گا لامحالہ. بالکل صحیح. باقی کچھ لوگوں کو جو ہے یورین میں انفیکشن ہو جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ پیشاب کرنے میں جلن تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے راستے میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی انفیکشن ہے. کچھ لوگوں کو پیشاب میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے, پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں, جیسے بڑی عمر کے ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو جب وہ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو دھار نہیں بنتی ہے, پیشاب کرنے میں ٹائم لگتا ہے شروع کرنے میں پیشاب کو, تو ان کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یعنی غدود کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو کہ مثانے کے اوپر ہیں. اور انہی لوگوں کو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پیشاب کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں یا خواتین بھی ہوتی ہیں ایسی جن کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے پیشاب کرنے کے لیے. اس کا مطلب پیشاب کے راستے میں کوئی تنگی آ گئی ہے, پیشاب کی جہاں سے جس جگہ سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے, تو اس کو خاص طور پہ جو خواتین جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے پیشاب شروع کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہارمونز نہ کم ہونے کی وجہ سے جو پیشاب کا راستہ ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور پھر ان کو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اور بار بار انفیکشن بھی ہوتے ہیں, پیشاب جب اندر رہے گا پوری طرح سے باہر نکلے گا نہیں تو انفیکشن کرے گا. اچھا بہترین جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں ان ڈیزیزز سے بچنے کے لیے, مطلب کڈنی کی پتھری سے بچنے کے لیے, یا پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ غدود مثانے میں جو بڑھ جاتے ہیں سب؟ دیکھیے جو پتھری سے بچنے کے لیے ہے وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں. بالکل ٹھیک. لیکن کتنا زیادہ پئیں گے؟ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں روزانہ 4 لیٹر 5 لیٹر پانی پی لیتا ہوں اور وقت بوتل اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو جو آپٹیمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 سے 2.5 لیٹر پانی دن میں پئیں. ٹھیک ہے. اگر سردیاں ہیں تو 1.5 سے 2 لیٹر, اگر گرمیاں ہیں تو 2 سے 2.5 لیٹر. اس سے زیادہ پانی پئیں گے تو آپ کے جسم کے نمکیات ضائع ہوں گے پیشاب کے ذریعے. اچھا. تو
پتھری کے لیے تو بہتر ہے کہ پانی زیادہ پئیں آپ. اگر آپ کی ٹینڈنسی آپ کے گھر میں کسی اور کو پتھری ہوئی ہے, آپ بہت گرم علاقے میں رہتے ہیں, تو بہتر ہے کہ پانی کا انٹیک بڑھائیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو چکی ہے ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر اگر وہ اپنا کلیکٹ کر لیں تو اس کا انالیسس کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس وجہ سے پتھر ہوا ہے, کیلشیم کی وجہ سے ہوا ہے یا آکزیلیٹ کی وجہ سے. سب ایک کالر کو لے رہا ہوں, وہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام جناب, یہ بی گلوبل چل رہا ہے, مجھے اس کے ریگارڈنگ کچھ پوچھنا تھا. یہ آپ کے اسکرین پہ جو پوچھیے. جی پوچھیے. میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہے بی گلوبل, کیا چیز ہے؟ آلرائٹ, ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبرز ہیں جن پہ آپ نے ابھی کال کی ہے, پھر واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے اسکرین پہ, اس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچیے. رجسٹریشن کی تمام تر انفارمیشن انشاءاللہ ہمارے نمائندے آپ کو پہنچائیں گے. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید صحت مند پاکستان میں. جی جی کیا سوال آپ کا؟ شاہد بات کر رہی ہوں. میں نے یہ بات کرنی ہے جی کہ مجھے نا میرے جو ایبڈومینل میں بہت زیادہ جلن ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی, اور نا یہ جلن بیک پہ بھی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو اس کی کیا, یہ کس وجہ سے ہے؟ ایج پوچھیے گا, ایج کیا ہے؟ ایج کیا آپ کی؟ ایج کیا ہے؟ 41. 41. ٹھیک ہے. اور کچھ؟ دیکھیے یہ جو آپ کو پیٹ میں جلن محسوس ہو رہی ہے جو کہ بیک کی طرف آ رہی ہے, اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ کے معدے میں کوئی تیزابیت بڑھ گئی ہے, کوئی خدا نخواستہ السر ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتے میں آپ کے پتھری ہو گئی ہو, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ایج ایسی ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے. پتے میں پتھری ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھاری بھاری رہتا ہے اور بیک کی طرف پین. جو ہوتا ہے پینکریاز جو ہوتا ہے اس میں بھی اگر سویلنگ وغیرہ آ جاتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے. جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو پیٹ کے اندر سوزش ہے, معدے میں سوزش ہے, پیٹ کے اندر سوزش جس کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہ لال مرچ کا استعمال بند کر دیجئے اور یہ گائے کے گوشت ریڈ میٹ کا استعمال بند کر دیجئے. صحیح. اور کسی پیٹ کے ڈاکٹر کو دکھا دیجئے, تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور دوسرا, اگر آپ ڈائگنوز کروانا چاہتی ہیں اپنی پرابلم تو رجسٹر کریے صحت مند پاکستان کے ساتھ اور ARY بی گلوبل کا حصہ بن جائیے. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فوراً رجسٹر کریں تاکہ آپ کی مانیٹرنگ ہم کریں, آپ کا خیال ہم رکھیں گے, آپ بس ہمارے ساتھ جڑ جائیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ویلکم ٹو صحت مند پاکستان. جناب کیا سوال؟ جی میں وسیم بات کر رہا ہوں, آگے بات ہوئی ہے میری. جی جی بتائیے, دوبارہ آپ لائیو ہیں اس وقت. جی میں نمبر لکھا دیا میں نے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنے شہر کا نام, اپنی ایج ضرور بتایا کریں نمبر کے ساتھ تاکہ آپ کو رجسٹر کر دیا جائے. اور میں اپنی ٹیم سے بھی گزارش کروں گا کہ بہت جلدی بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے رجسٹر کرنا ہے, کیونکہ تقریباً لوگ ڈیزیزز کا شکار ہیں اور وہ وہ ڈاکٹر سے بھی بعض اوقات نہیں مل پاتے کہ چلیں تھوڑا بہت درد ہے گزارا کر لیں, لیکن یہ درد آخر میں جا کے پچھتاوا بن جاتا ہے اور اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آپ کو صحت مند پاکستان کا حصہ بننا پڑے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئیے اور ہمیں جوائن کر لیجیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں پلیز تاکہ بات ہو سکے. ہلو وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں اور بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹی وی دیکھتی رہیں گی نا, بات نہیں ہوگی ہماری. کیا ہے ٹھیک ہے. آپ کا کیا سوال ہے محترمہ؟ جی کوئی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سحری اور افطار میں سحر میں کن کھانوں سے ہمیں پرہیز کر لینا چاہیے؟ میں اس میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, آپ کے توسط سے. سوری ایک کالر اور ہے, معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. کیا سوال ہے آپ؟ سلمان بھائی میرا سوال ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نا پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے. اگر پیشاب کر بھی لوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پیشاب تھوڑا سا آیا ہے. عمر کیا ہے؟ یہ عمر کیا آپ کی؟ ایج کیا ہے؟ رہتا ہے 10-15 منٹ یہ چلتا رہتا ہے. عمر کیا آپ کی؟ پلیز میری عمر ہے 35 ایئر. بالکل ٹھیک ہے, 35 ایئرز اولڈ ہے. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کے جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مثانہ جو ہے وہ یا تو پیشاب روکنے کی وجہ سے مستقل چھوٹا ہو جاتا ہے, تو بار بار پیشاب محسوس ہوتا ہے. مثانہ کا اگر سائز چھوٹا ہو جائے نا تو وہ زیادہ پیشاب اندر رکھ نہیں پاتا ہے اور بار بار طلب ہوتی ہے پیشاب کرنے کی. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے مثانہ وہ صحیح طریقے سے پیشاب کو باہر نکال نہیں پا رہا ہے, طاقت اتنی نہیں ہے اس میں کہ وہ نکال سکے.
تو اس کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر اس سے آپ بہتر نہیں ہو تو پھر جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیے گا. بالکل صحیح. اس کا جو حل یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ پیشاب کر کے ایک دفعہ سے پھر کھڑے ہوں اور اس کے بعد تھوڑا آدھا منٹ 1 منٹ تک کھڑے رہیں، اس کے بعد دوبارہ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ پیشاب کریں. آپ بالکل زور لگائیں، تھوڑا سا کوشش کریں کہ دوبارہ کر لیں. اس طرح مثلا آپ کا پوری طرح خالی ہو جائے گا اور آپ کو بار بار پیشاب محسوس نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ آپ کر کے دیکھیں. جب بھی آپ پیشاب کرنے جائیں آپ پیشاب کریں اور اس کے بعد پھر جب آپ کھڑے ہوں تھوڑی دیر، اس کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ بیٹھیے اور اس کے بعد دوبارہ زور لگائیے اور کوشش کیجیے. اور تھوڑا سا پانی اگر کھول لیں، نلکا کھول لیں یا لوٹے سے ڈال لیں پانی، تو اس سے زیادہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا. آپ پوری طرح سے مثانہ خالی کر لیں گے تو یہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. پھر بھی اگر ہوتی ہے تو پھر تو آپ آئیے، ہمیں دکھا دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، گھر بیٹھے آپ کی بیماریوں کو ڈائگنوس کرنے کے لیے ایک ایسی سروس کا آغاز کیا گیا ہے جو پوری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو فراہم کی جائے گی. اسپیشلی پاکستان کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ بہت زیادہ امراض میں مبتلا ہے یہاں کی آبادی، اور یہ ایک افورڈیبل پریونٹیو کیئر پروگرام ہے. آپ کی اس میں صحت کا خیال رکھا جائے گا، آپ کی صحت کے اصول آپ کو سمجھائے جائے، آگے کا پلان بھی آپ کو دے دیا جائے گا. گھر بیٹھے بیٹھے آپ صحت مند اور تندرست ہو سکتے ہیں اگر آپ ARYB گلوبل صحت مند پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں. واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اپنے گروپس میں بھیجئے اور سب کو بتائیے کہ ARYB گلوبل نے صحت مند پاکستان پروگرام لانچ کر دیا ہے جو آپ سب کی صحت کا خیال رکھے گا. بریک کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ بزم علماء میں ملک پاکستان کے مستند علماء کرام کے ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب that you join us today. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا.